बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस ऑडियो में हम शान हबीबुर रहमान मिन आयतुल कुरान को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। शुरू करते हैं। आयत नंबर 36 पारा 10 सूरह तौबा रुकू 7। और क्या अच्छा होता अगर वो उस पर राज़ी होते जो अल्लाह और रसूल ने उनको दिया, और कहते कि हमको अल्लाह काफ़ी है, देगा हमको अपने फजल से, और अल्लाह का रसूल हमको अल्लाह ही की तरफ रग़बत है। ये आयत करीमा भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की खुली हुई नात पाक है। इस आयत का शान नुज़ूल ये है कि एक बार हुज़ूर अलैहिस्सलाम गनीमत का माल तकसीम फरमा रहे थे कि एक शख्स का नाम था हरकूस इब्न ज़हीर। उसने उठकर अर्ज़ किया कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तकसीम में अदल व इंसाफ फरमाइए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर मैं भी इंसाफ ना करूं तो फिर दुनिया में इंसाफ करने वाला कौन है। उस पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इजाज़त चाही कि मुझे इजाज़त हो तो मैं इस बेदीन को कत्ल कर दूं। फरमाया कि इसको छोड़ दो, क्योंकि इरादा इलाही ये हो चुका है कि इसकी नस्ल से एक कौम पैदा होगी जिसकी नमाजें और ज़ाहिरी तकवा तुम्हारी नमाज़ों और तकवा से बढ़कर होगा, मगर दीन से ऐसे निकल जाएंगे जैसे तीर शिकार से। वो कुरान पढ़ेंगे मगर कुरान करीम इनके गले से ना उतरेगा। उस पर यह आयत करीमा चंद आयतों की उतरी और फरमाया गया कि अगर ये लोग अल्लाह और रसूल अलैहिस्सलाम के दिए पर राज़ी हो जाते और आइंदा के लिए कहते कि हमको अल्लाह और रसूल अपने फ़ज़ल से और देगा, तो उनके लिए बेहतर होता। इससे चंद फ़ायदे हासिल हुए। अव्वल तो ये कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के किसी मुबारक फ़ेल पर एतराज़ करना कुफ़र है, इसीलिए फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इजाज़त कत्ल चाही, क्योंकि मुर्तद वाजिबुल कत्ल होता है। दूसरे ये कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम मालिक व मुख्तार हैं कि अगर किसी पर ख़ास हुक्म को जारी फरमा दें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका हक है। तीसरे ये कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम को खुदाए पाक ने उलूम खमसा का इल्म गैब दिया है, क्योंकि नबूवत की दूरबीन से मुलाहज़ा फरमाया कि इसकी औलाद इस किस्म की होगी, और चूँकि इरादा इलाही हो चुका है कि इससे ऐसी औलाद पैदा हो, लिहाजा ए उमर तुम इसको कत्ल ना करो, कि ये इरादा इलाही के ख़िलाफ़ है। चौथे ये कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम खुदा की नेमतें देते हैं। इसमें फरमाया गया है अल्लाह और रसूल ने उनको दिया। तो अगर आज कोई शख्स ये कहे कि मुझे इज़्ज़त व आबरू, ईमान, जान और मालो दौलत अल्लाह और रसूल ने दिए, तो शिरक नहीं है, क्योंकि देने वाले से मांगना जायज़ है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह देने वाला है और हम बांटने वाले। हज़रत रबिया इब्न काब असलमी से हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुछ मांग लो। अर्ज़ किया कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जन्नत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िरी मांगता हूँ। फरमाया और कुछ मांगो। अर्ज़ किया कि ये ही काफ़ी है। मशकूआ बाब सजूद बरवायत मुस्लिम। इस हदीस की शरह में मुल्ला अली कारी मरकात में और शेख अब्दुल हक इशतुल अलमाआत में फरमाते हैं कि इससे मालूम होता है कि अल्लाह की नेमतें हुज़ूर अलैहिस्सलाम के कब्ज़े में हैं, जिसको जिस कदर चाहें अता फरमा दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आयत नंबर 37 पारा 10 सूरह तौबा रुकू 8। तुम्हारे सामने अल्लाह की कसम खाते हैं कि तुम्हें राज़ी कर लें, और अल्लाह और उसके रसूल का हक़ ज़्यादा था कि उसको राज़ी करते अगर ईमान रखते थे। इस आयत में भी सराहन हुज़ूर अलैहिस्सलाम की नात ज़ाहिर हो रही है। इसका शान नुज़ूल ये है कि मुनाफ़िकीन अपनी मजलिसों में हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तान किया करते थे और मुसलमानों के पास आकर इनकार कर जाते थे और कस्में खा खा कर अपनी बरियत ज़ाहिर करते थे। उस पर यह आयत नाजिल हुई और फरमाया गया मुसलमानों को राज़ी करने के लिए कस्में खाने से ज़्यादा अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करना था अगर ईमानदार थे। तो ऐसी हरकतें क्यों की जो कि खुदा और उसके रसूल अलैहिस्सलाम की नाराज़ी का सबब हों। इस आयत में चंद तरह से हुज़ूर अलैहिस्सलाम की नात है। अवलन एक तो ये है कि इससे मालूम हुआ कि जो चीज़ हुज़ूर अलैहिस्सलाम की नाराज़ी का सबब है, उससे
اللہ بھی ناراض ہے، کیونکہ منافقین نے خدا کی شان میں بکواس نہیں کی تھی، حضور علیہ السلام کی گستاخی کی تھی، مگر رب بھی ناراض ہو گیا۔ دوسرے اس طرح کہ اگر غضب رب کی آگ بجھانا ہے تو حضور علیہ السلام کو راضی کیا جائے، کیونکہ منافقین سے یہی کہا جا رہا ہے کہ خدا اور رسول کو راضی کرو، اور ظاہر ہے کہ یہ رب کے پاس تو نہیں جا سکتے، تو رب کے راضی کرنے کے لیے بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام میں ہی حاضری دیں گے۔ تیسرے اس طرح کہ کسی نیک کام میں رسول اللہ علیہ السلام کو راضی کرنے کی نیت کرنا اور ان کو دکھانا یہ تو ریا ہے اور نہ شرک، اور ان کو دکھانا نہ تو ریا ہے اور نہ شرک۔ اگر کوئی نماز پڑھنے سے یہ خیال کرتا ہے کہ میں اللہ اور رسول علیہ السلام کو راضی کروں، یعنی عبادت تو اللہ کی کرتا ہوں مگر اس لیے کہ حضور علیہ السلام کا حکم ہے اور اس میں اللہ اور رسول کی رضا ہے، تو بہت بہتر ہے، کیونکہ اس آیت میں دو ذاتوں کو راضی رکھنے کا حکم ہے، اللہ اور رسول اللہ کو علیہ السلام۔ روح البیان اور تفسیر حازن و مدارک میں وآتینا داود زبورہ کی تفسیر میں ایک حدیث نقل کی کہ ایک بار حضور علیہ السلام نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ آج رات ہم نے تمہاری قرأت قرآن سنی، تم کو تو پروردگار نے داؤدی آواز دی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے خبر ہوتی کہ میری قرأت قرآن صاحب قرآن سن رہے ہیں تو میں اور بھی عمدہ کر کے پڑھتا۔ سبحان اللہ۔ نماز اور تلاوت قرآن اللہ کی عبادت ہے، مگر ابو موسیٰ اشعری عین عبادت میں محبوب علیہ السلام کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی نیابت میں نماز جماعت سے پڑھا رہے تھے۔ درمیان نماز میں حضور علیہ السلام تشریف لے آئے، اسی وقت حضرت صدیق تو مقتدی ہو گئے اور حضور علیہ السلام اسی نماز کے امام۔ بخاری و مسلم وغیرہ۔ یہ عین نماز میں حضور علیہ السلام کی تعظیم ہے۔ ذکر خدا جو ان سے چاہو نجدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سکر کی ہے۔ چوتھے اس طرح کہ حضور علیہ السلام کو راضی کرنا ایمان میں شامل ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ اگر یہ مومن ہیں اور جب ان کا نام پاک اللہ کی ہر قولی عبادت میں داخل ہے تو ان کی رضا کیوں شامل نہ ہوگی؟ کلمہ میں، نماز میں، خطبہ میں، اذان میں، دعا میں، غرض یہ کہ حضور علیہ السلام کا نام موجود ہے۔ حضرت حسان فرماتے ہیں اللہ نے نبی علیہ السلام کے نام کو اپنے نام سے ملایا، کیونکہ مؤذن پانچوں اذانوں میں حضور علیہ السلام کا نام پاک ہی لیتا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم۔ آیت نمبر 38 پارہ 10 سورہ توبہ رکوع 8۔ کیا ان کو خبر نہیں کہ جو خلاف کرے اللہ اور رسول کا تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، ہمیشہ اس میں رہے گا، یہ بڑی رسوائی ہے۔ یہ آیت حضور علیہ السلام کی عزت و عظمت کا خطبہ ارشاد فرما رہی ہے، اور اس میں اللہ اور رسول علیہ السلام کے مخالفوں کو سخت ڈرایا جا رہا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ خدائے قدوس اور محبوب علیہ السلام کو ناراض کرنے کا ایک ہی حکم ہے، وہ کیا؟ کفر۔ رب کو ناراض کیا تو کافر، اور اگر محبوب کی مخالفت کی تو کافر۔ اگر باپ کو ایذا دے، ماں کو ستائے، تمام مخلوق کو ناراض کر دے تو اگرچہ گناہ گار تو ہوگا مگر کافر نہ ہوگا، لیکن اگر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مخالف ہے تو کافر ہے۔ شیطان کو حکم سجدہ ملا، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، لیکن اس نے انکار کیا۔ خدا کی توحید اور خدا کے سجدے کا انکار نہ کیا تھا، بلکہ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اٹھانے والے حضرت آدم کی عظمت کا انکار تھا۔ اس کا انجام یہ ہوا کہ تمام عمر کی باتیں بیکار ہو گئیں اور لعنت کا توق گلے میں پڑ گیا۔ یہ مخالفت کا حکم تھا، لیکن رسول علیہ السلام کو ناراض کرنے کا وبال خدائے پاک کی ناراضی سے زیادہ ہے، اس لیے کہ رب نے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ لوگ کوئی بھی جرم کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ جائیں اور آپ ان کی سفارش کریں تو ہم ان سے راضی ہو جائیں گے۔ خدائے قدوس کو راضی کرنے کا ذریعہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری اور ان کی شفاعت ہے، مگر یہ تو بتاؤ کہ محبوب علیہ السلام ناراض ہو جائیں تو ان کو کون راضی کرے گا؟ کیونکہ شفیع تو وہ ہیں۔ کسی نے خوب کہا ہے
خدا جس کو پکڑے چھڑا لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پکڑیں چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ یعنی اگر خدا کی پکڑ میں کوئی آ جائے تو حضور علیہ السلام شفاعت سے خدا پاک معاف کر دیتا ہے، مگر حضور علیہ السلام کی پکڑ میں آ گیا، اب کون چھڑائے؟ در مختار باب المرتدین میں ہے کہ جو شخص شان الوحیت میں گستاخی کرے وہ کافر ہے اور واجب القتل ہے، مگر توبہ کر لے تو توبہ سے معافی ہو جائے گی۔ لیکن جو شخص بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کرے وہ کافر ہے، اور اگر بعد میں توبہ بھی کرے تو بھی قتل کیا جائے گا، کیونکہ وہ اللہ حق تھا اور یہ حق نبی، اور توبہ سے حق تعالیٰ معاف ہوتا ہے نہ کہ حق عبد۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیاوی احکام میں حضور علیہ السلام کی توہین کرنے والے کا سخت عذاب ہے۔ مدارج النبوہ میں ہے کہ ایک شخص غالباً عبداللہ ابن ابی سرح کاتب وہی تھا، بعد میں مرتد ہو گیا اور حضور علیہ السلام پر بہتان باندھا کہ وہ قرآن اپنی طرف سے بناتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کیونکہ میں خود قرآن کا لکھنے والا ہی تھا۔ جب وہ مرا اور دفن کیا گیا تو زمین نے بھی اس کی لاش نکال کر باہر ڈال دی، بار بار قبر کو گہرا کر کے دفن کیا، مگر زمین نے قبول نہ کیا، ہر بار باہر نکال پھینکا۔ معلوم ہوا کہ بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکالا ہوا کہیں بھی امن نہیں پاتا۔ برباد کے غضب سے خدا بچائے، آمین۔ آیت نمبر 39 پارہ 11 سورۃ توبہ رکوع 13۔ اے محبوب، ان کے مالوں سے صدقہ وصول فرماؤ جس سے تم ان کو ستھرا اور پاکیزہ کر دو، اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو، بے شک تمہاری دعا ان کے دلوں کا چین ہے اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ حضور علیہ السلام کی ایسی شانیں بیان فرما رہی ہے کہ سبحان اللہ، قربان جائیے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب غزوہ تبوک ہوا تو مدینہ منورہ کے مومنین کی ایک جماعت اس میں شامل نہ ہو سکی اپنے کاروبار میں مشغولیت کی وجہ سے۔ جب رسول اللہ علیہ السلام مجاہدین کے واپس تشریف لائے تو انہوں نے اپنے جسموں کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ دیا اور قسم کھا لی کہ ہم کو حضور علیہ السلام اپنے مبارک ہاتھوں سے کھولیں گے۔ جب حضور علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا تو پوچھا، یہ کون لوگ ہیں اور انہوں نے اپنے کو کیوں باندھا ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا کہ حضور، ان سے یہ قصور ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شرکت نہ کی، اب شرمندہ ہیں اور توبہ کرتے۔ فرمایا، قسم رب کی، اس وقت تک ان کو نہ کھولوں گا جب تک کہ رب کا حکم نہ آئے کہ کھول دو۔ پھر ان کی توبہ قبول کی گئی اور یہ حضرات کھولے گئے۔ تب ان صاحبوں نے اپنا مال پیش کیا کہ چونکہ اس مال میں مشغولیت کی وجہ سے ہم جہاد سے رک گئے، لہٰذا یہ مال بطور کفارہ حاضر ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس مال کے لینے کا حکم نہیں فرمایا گیا ہے۔ اس پر آیت کریمہ اتری، خزائن العرفان، اور فرمایا گیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کا یہ مال وصول فرما لو اور ان کے لیے دعا بھی فرماؤ، کیونکہ تمہاری یاد سے ان کے دلوں کو چین ہوتا ہے، آخر تمہارے ہیں، اگر تم ہی ناراض ہو جاؤ تو کس کے ہو کر رہیں، اور ان کو پاک فرما دو۔ اس آیت سے چند طرح سے حضور علیہ السلام کی نعت ثابت ہوئی۔ اولاً تو اس طرح کے لاکھ عمل کیے جائیں مگر ان کی مقبولیت توجہ محبوب سے ہوتی ہے۔ صدقہ کرنا خدا کی عبادت ہے مگر قبول ہوگا بطفیل حضور علیہ السلام۔ دوسرے یہ کہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا کہ گناہ کی معافی حضور علیہ السلام کے ذریعے سے ہوتی ہے، تبھی تو مسجد نبوی میں آئے اور حضور علیہ السلام سے اپنے آپ کو کھلوانے کے خواہش مند ہوئے۔ تیسرے اس طرح کہ حضور علیہ السلام مسلمانوں کو ہر گندگی و گناہ وغیرہ سے پاک فرمانے والے ہیں۔ اعمال صالح تو ذریعہ پاکی ہیں، یہاں فرمایا گیا کہ تم ان کو اس صدقہ کے ذریعے سے پاک فرما دو۔ اگر لاکھوں عبادات کی جائیں اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں قبولیت نہ ہو تو سب بیکار ہیں اور کرنے والا ویسا ہی گندہ ہے۔ چوتھے یہ کہ عبادت اللہ یہ جاری ہے کہ جب کوئی بھی رحمت بھیجنا ہوتی ہے تو رب تعالیٰ محبوب سے فرماتا ہے کہ پیارے تم یہ ہم سے ان کے لیے مانگو تب ہم بھیجیں، اس لیے فرمایا گیا ہے کہ تم ان کے حق میں دعا کرو۔ تیری رضا حلیف قضا و قدر کی ہے۔ وہ اس پر بھی قادر تھا کہ بغیر دعائے محبوب نازل فرماتا، مگر نہیں بلکہ فرماتا ہے کہ تم دعا کرو تو ہم رحمت کریں۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ ہر جمعہ اور 2 شنبہ کو تمام نامہ اعمال ہماری بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں
اور ہم سب کے گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ اب بھی یہ اعمال کی پیشی کس لیے ہوتی ہے؟ اس لیے کہ قبول کی شرط دعائے محبوب ہے۔ پانچویں، اس طرح کے صحابہ کرام کو حضور علیہ السلام کی دعا سے چین آتا تھا۔ ان کا مبارک نام بھی بے چین دل کا چین ہے۔ جو مریض لا دوا اس کی دوا یہی تو ہیں۔ انسان تو پھر بھی عقل رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے تو اونٹ، ہرن اور سوکھی لکڑیاں چین پاتی ہیں۔ حنانہ ستون فراق میں رویا۔ اونٹ نے مالک کی شکایت کی۔ ہرنی شکاری کے جال میں پھنس گئی تھی۔ اس نے حضور علیہ السلام سے شکایت کی کہ میرے بچے بھوکے ہیں، اگر کچھ دیر کے لیے اجازت مل جائے تو بچوں کو دودھ پلا کر ابھی حاضر ہوتی ہوں۔ دیکھو مشکوہ شریف اور ہرنی کا واقعہ دیکھو شرح دلائل الخیرات، فہرست دوم، یوم 3 شنبہ۔ غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک تمام مخلوق کے دل کا چین ہے۔ جس کو ان کے نام سے چین نہ آئے وہ اپنی فطرت سے گر گیا، جیسے کہ بخار والا میٹھی چیز کڑوی محسوس کرتا ہے۔ آیت نمبر 40 پارہ 11 سورۃ توبہ، رکوع 16۔ بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے، تمہاری بھلائی کے بہت چاہنے والے ہیں، مسلمانوں پر بہت کرم والے، مہربان ہیں۔ یہ آیت کریمہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کی نعمت گوئی کا گنجینہ ہے۔ اس میں حضور علیہ السلام کے میلاد پاک کا ارشاد ہوتا ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کا ذکر کرنا ہی تو میلاد ہے۔ تمام لوگ حضور علیہ السلام کا دنیا میں آنا جانتے تھے، پر جانی ہوئی چیز کو کیوں بیان فرمایا؟ اس لیے کہ ولادت کا ذکر ہوا، اور حضور علیہ السلام کی عزت کا اظہار، اور پیغمبروں نے بھی اپنی اپنی امتوں کے سامنے حضور علیہ السلام کے آنے کی بشارت دی تھی۔ معلوم ہوا کہ میلاد پاک سنت الہیہ اور سنت انبیاء ہے۔ اس آیت میں حضور علیہ السلام کے 6 وصف بیان ہوئے۔ رسول، تم میں سے ان پر تمہاری تکلیف بھاری پڑتی ہے، تم پر حریص ہیں، مسلمانوں پر رؤوف رحیم ہیں۔ رسول کی تشریف آوری ماننا، اسی پر تو ایمان کا دار و مدار ہے۔ بشر یا اپنا مسل اور بھائی ماننے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ ابو لہب نے بھتیجا ہونے کی وجہ سے ولادت کی خوشی منائی، اور ابو طالب نے بھی اسی رشتے کی وجہ سے خدمت کی۔ اگر رسول ہونے کی وجہ سے یہ کام کرتے تو مسلمان اور صحابی ہوتے، اس لیے یہاں رسول فرمایا گیا۔ یہاں رسول فرمایا اور آیت معراج میں بے عبدہ فرمایا، کیونکہ حضور رب کی بارگاہ میں شان بندگی سے حاضر ہوئے، ہمارے پاس پیغمبری کی شان سے تشریف لائے گئے، بندے ہو کر آئے۔ رسول نور برہان نعمت اللہ ہو کر موقع کے مطابق القاب بولے جاتے ہیں۔ جو شخص انہیں بندہ کہہ کر پکارے وہ ایسا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو بیٹا کہہ کر پکارے۔ یہاں تو رسول اللہ کے معنی ہیں بڑا رسول، یا وہ رسول یعنی میثاق والا پیغمبر۔ من انفسکم میں 2 کراتے ہیں، ایک تو فے کا زبر اور دوسرے فے کا پیش۔ اگر زبر پڑھا جائے تو معنی ہوں گے تم میں سے نفیس ترین اور بہترین جماعت میں آئے، اور واقعہ ہے کہ تمام دنیا میں عرب افضل، عرب میں سے قریش بہتر، اور قریش میں بنی ہاشم بہتر۔ حضور علیہ السلام بنی ہاشم میں پیدا ہوئے۔ اسی طرح تمام زبانوں میں عربی زبان بہتر، کیونکہ عربی میں قرآن آیا، اور بعد موت کے زبان عربی ہے۔ جنت والوں کی زبان عربی اور حضور علیہ السلام کی زبان بھی عربی ہے۔ نیز تمام دنیا کے شہروں میں مکہ معظمہ اعلیٰ شہر، وہی حضور علیہ السلام کا ولادت گاہ۔ اسی طرح تمام نسبوں میں حضور علیہ السلام کا نسب پاک نہایت پاک اور ستھرا، از آدم تا حضرت عبداللہ کوئی زانی نہ گزرا۔ حضور علیہ السلام ہر زمانے میں بہترین لوگوں کی پیشانیوں میں جلوہ گر رہے، جیسا کہ مشکوہ باب فضائل سعید المرسلین کی پہلی حدیث ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کے سارے آباء و اجداد میں از آدم تا حضرت عبداللہ کوئی بھی مشرک اور بت پرست نہ گزرا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد حاضر نہیں بلکہ طارق ہیں، اور قرآن میں ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد فرمایا، بمعنی چچا۔ اسی طرح حدیث پاک میں جو آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، یعنی تمہارا اور میرا باپ جہنم میں ہے، اس میں بھی ابی سے مراد چچا ابو طالب ہیں۔ مشکوہ باب زیارت القبور میں ہے کہ حضور علیہ السلام اپنی والدہ طاہرہ آمنہ خاتون کے مزار پاک پر گئے اور بہت روئے، اور فرمایا کہ ہم نے والدہ کی قبر کی اجازت چاہی، مل گئی، مگر اجازت چاہی کہ والدہ کے لیے دعائے مغفرت کریں، اس سے منع کر دیا گیا۔ اس حدیث کی وجہ سے بعض لوگوں نے کہا معاذ اللہ وہ مومنہ نہ تھی، مگر یہ قول صحیح نہیں، اس لیے کہ رونا تو والدہ کے فراق میں ہے،
اس سے ان کا کفر ثابت نہیں ہوتا، اور مغفرت کی دعا سے رب کا منع فرمانا وہ اس لیے ہے کہ دعائے مغفرت گناہ گار کے لیے کی جاتی ہے اور وہ گناہ گار نہیں ہے، اسی لیے بچے کے جنازے کی نماز میں اس کو دعا نہیں کرتے۔ گناہ گار تو وہ ہو جس کے پاس نبی کے احکام پہنچیں اور وہ ان کے خلاف کرے۔ حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ خاتون نے حضور علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ نہ پایا اور پہلے پیغمبروں کے دین بدل چکے تھے، ان کی تعلیم غائب ہو چکی تھی، اب وہ کس پر عمل کرتے؟ اس سے معلوم ہوا کہ وہ بے گناہ تھیں اور دعا گناہ گار کے لیے ہوتی ہے۔ اگر معاذ اللہ وہ کافر ہوتی تو حضور علیہ السلام کو ان کی قبر کی زیارت کی اجازت نہ ملتی، کیونکہ کفار کی قبروں کی زیارت کرنا بھی حرام ہے۔ قرآن فرماتا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کفار و منافقین کی قبروں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے بھی نہ ہوں، انہوں نے اللہ اور رسول کا کفر کیا ہے۔ بہرحال یہ ماننا ہوگا کہ حضرت آمنہ و عبداللہ مومن تھے، کافر نہ تھے۔ ایک تحقیق یہ رہ گئی کہ آخر وہ کس دین پر تھیں۔ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ ان کی زندگی میں اسلام دنیا میں نہ آیا تھا اور دوسرے انبیاء کے دین مٹ چکے تھے۔ ان کو اصحاب فطرہ کہتے ہیں۔ ان کے لیے صرف توحید کا عقیدہ یعنی بت پرستی نہ کرنا اور اللہ کو ایک ماننا کافی تھا۔ حضرت آمنہ خاتون اور حضرت عبداللہ بھی انہی میں سے تھے اور اسی پر ان کا انتقال ہوا۔ پھر حجۃ الوداع میں حضور علیہ السلام نے ان دونوں صاحبوں کو زندہ فرما کر ان کو مشرف با اسلام کیا، لہٰذا اب اس کے متعلق علامہ جلال الدین سیوطی نے رسالے لکھے ہیں اور اعلیٰ حضرت مولانا مولوی احمد رضا خان بریلوی قدسرہ نے ایک کتاب لکھی، شمول الاسلام الاباء الاکرام، جس مچھلی کے شکم میں یونس علیہ السلام رہے، اس مچھلی کا شکم عرش سے افضل، کیونکہ اس میں ایک نبی کو معراج ہوئی۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کے صحابہ تمام پیغمبروں کے صحابہ سے افضل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اہل بیت تمام پیغمبروں کے گھر والوں سے بڑھ کر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پاک تمام زمانوں سے افضل، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پاک کا دن یعنی دوشنبہ بعض اماموں کے نزدیک تمام دنوں سے بہتر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پاک کا مہینہ ربیع الاول سال کے بہت سے مہینوں سے افضل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کی وہ زمین جس سے جسم شریف ملا ہوا ہے، کعبہ معظمہ اور فرش و عرش و کرسی سے افضل، دیکھو شامی باب الحج۔ غرض یہ کہ جس چیز کو حضور علیہ السلام سے نسبت ہو گئی وہ افضل۔ فقہ نے ایک بحث کی ہے کہ تمام پانیوں سے کون سا پانی افضل ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ آب زمزم، مگر بعض فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر پانی وہ ہے جو ایک جنگ کے موقع پر حضور علیہ السلام نے ایک پیالے میں ہاتھ رکھ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا۔ یہ پانی تمام پانیوں سے افضل ہے، کیونکہ زمزم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم سے پیدا ہوا اور یہ پانی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے۔ اسی طرح جس کھانے میں حضرت جابر کے یہاں حضور علیہ السلام نے اپنا منہ کا لعاب ڈال دیا، وہ کھانا تمام کھانوں سے افضل۔ دوسری قرأت میں ہے انفسکم، یعنی فے کا پیش تو اس کے معنی ہوئے تمہارے نفسوں میں سے، بمعنی تم میں سے نبی آئے، یعنی یہ نبی فرشتوں یا جنات یا غیر عرب میں نہ آئے بلکہ انسانوں میں آئے، جس سے قیامت تک نسل انسانی فخر کرے گی، اور عرب میں تشریف لائے جس سے کہ عرب تمام میں ممتاز ہو گیا، یا یہ مطلب کہ ان کا آنا تم میں ایسا ہے جیسے روح کا آنا قالب میں کہ ہر وقت جسم میں رہتی ہے مگر نگاہ سے غائب، اسی طرح اے مسلمانوں وہ تمہارے دل میں رہتے ہیں، تمہارے خیال میں ہیں مگر نگاہوں سے غائب ہیں، آنکھوں میں ہیں لیکن مثل نظر، یوں دل میں ہے جیسے جسم میں جاں ہے، مجھ میں ولیکن مجھ سے نہاں، اس شان کی جلوہ نمائی ہے۔ اب جو آگے فرمایا جا رہا ہے کہ تمہاری مشقت ان پر بھاری ہے، یعنی تمہاری تکلیف سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے، اس کا مطلب بالکل ظاہر ہو گیا کہ جب وہ تم میں ایسے آئے جیسے کہ قالب میں جان، تو جسم کے ہر عضو کی تکلیف سے روح کو تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح ہر مسلمان کی تکلیف سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام مسلمانوں کے ہر حال میں ہر وقت خبردار ہیں، ورنہ ہماری تکلیف سے ان کو بے چینی کس طرح ہو سکتی ہے۔ جاءکم سے معلوم ہوا کہ تمام جگہ حضور علیہ السلام تشریف لائے، حاضر و ناظر ہونا ثابت ہوا، اور یہاں یہ نہ فرمایا گیا کہ کہاں سے تشریف لائے، معلوم ہوا کہ وہاں سے آئے جہاں کے کہاں بھی نہیں، یعنی لا مکان سے آئے، مکان میں آئے، قرب حق سے آئے اور قرب حق میں لاکھوں سال رہے۔ نکتہ، رب خود چھپا رہا مگر محبوب کو بھیج دیا، کیونکہ ظاہر پر مخالف و موافق کی نگاہ پڑتی ہے اور اغیار کو دکھانا منظور نہیں۔
ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظمت الہی کے لیے ڈھال کی مثال ہے کہ کام تو رب کا کرتے ہیں مگر اس پر مصائب خود جھیلتے ہیں۔ رب نے پردے سے یہ تو فرما دیا کہ جو میرے حبیب کو ایذا دے گا اس سے بدلہ لوں گا، مگر ظاہر نہ ہوا۔ حریص علیکم کے معنی یہ ہیں کہ کوئی تو اپنی اولاد کے آرام کا حریص ہوتا ہے، کوئی اپنی عزت کا، کوئی پیسے کا، کوئی کسی اور چیز کا، مگر محبوب علیہ السلام نہ اولاد کے نہ اپنے آرام کے تمہارے حریص ہیں۔ اسی لیے ولادت پاک کے موقع پر ہم کو یاد کیا، معراج میں ہماری فکر تھی، بوقت وفات ہم کو یاد فرمایا۔ قبر میں جب رکھا گیا تو عبداللہ ابن عباس نے دیکھا کہ لب پاک کھل رہے ہیں، غور سے سنا تو شفاعت ہو رہی ہے۔ رات رات بھر جاگ کر امت کے لیے رو رو کر دعائیں کرتے ہیں کہ خدایا اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو بخش دے تو عزیز اور حکیم ہے۔ قیامت میں سب کو اپنی اپنی جان کی فکر ہوگی مگر محبوب علیہ السلام کو جہاں کی۔ سب نبی نفسی نفسی فرمائیں اور محبوب علیہ السلام امتی امتی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحاب وبارک وسلم۔ آج کی آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔